Okay, G. So another session with Evolve. We are here again, and this time around we are live and talking about Professor Dr. Amir Siddiqui साहब और उनसे different बातें करेंगे. आज हमने बहुत casual रखा है because it's live right now, so we can have live interaction जिसमें हम live बातें भी कर सकते हैं. Or if anyone wants to participate in this series of Evolve, can participate also and give their insights और किसी भी किस्म की कोई बात या कोई idea if anyone wants to share. So we have Professor Dr. Amir Siddiqui साहब. तो डॉक्टर साहब सबसे पहले मुझे ये बताएं कि अभी लॉकडाउन जो है वो किस तरह जा रहा है, कितने दिन हो गए हैं और किस तरह से अपने आप को मसरूफ रखा हुआ है लॉकडाउन. लॉकडाउन की वजह से तो ये फ़ायदा पहुंच रहा है. मैं तो 1 माह होने वाला है घर से बाहर नहीं निकला और नतीजा ये है कि ज़्यादा वक्त पढ़ने पढ़ाने और लिखने में गुजरता है. तो इस लिहाज से ये मौका फराहम हो गया कि हम जो है कुछ सीखें, कुछ नई बातें पढ़ें और इस तरीके से वो जो पुरानी किताबें थीं जिन्हें पढ़ना था, कुछ काम थे लिखने के जो रह गए थे, वो हमें मुकम्मल करने का मौका मिल गया. और लोगों से रब्ता तो फ़ोन पर भी हो जाता है अगर बहुत ज़रूरी हो. तो इस लिहाज से हमें सबको ये गनीमत समझना चाहिए कि कोरोना ने हमें ये मौका फराहम किया कि हम अपने घर में जो अफराद खाना है उनके साथ रहें, उनको भी वक्त दें और अपना वक्त अच्छी तरह गुजारें. तो मुझे तो ये बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि 1 माह मैं घर के दरवाजे से बाहर भी नहीं निकला. राइट, वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा मुझे ये बताएं कि बिल्कुल 1 माह में बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले? होता है ना कि थोड़ा सा बंदा बाहर निकल जाता है या कुछ सिलसिला, या लेकिन बिल्कुल बाहर नहीं निकले? मैं बिल्कुल मैं मेन गेट से बाहर मैंने कदम ही नहीं रखा. ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई और इस लिहाज से जो है बिल्कुल घर में अपने स्टडी रूम में जैसे इस वक्त बैठा हूँ. वक्त का ज़्यादा अर्सा इसी में गुजरा और अच्छा लगता है. इस लिहाज से किताबों के दरमियान रहना तो ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस लिहाज से और एहसास भी नहीं हुआ ये. अच्छा, पहला सवाल डॉक्टर साहब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है सामने एंड यू कैन हैव अ लुक एट इट अगेन. मेरा ख्याल है आप सामने देख भी सकते हैं कि कोरोना वायरस के फैलाव के मौजूदा मंजरनामे में कैसे मुस्बत रहें. ये कैसे हो सकता है कि इंसान मुस्बत रहे या मुस्बत रहने की कोशिश करे? नेगेटिव ख्यालात आते हैं, परेशानी आती है, चीज़ें आती हैं. ये तो हमेशा कहा जाता है कि इंसान की सोच मुस्बत या अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव होनी चाहिए. हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक मुस्बत एक मनफी. बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक गिलास में पानी होता है और आधा गिलास होता है. अब हम उसे मनफी अगर लें, हम कहें कि आधा गिलास खाली है. पॉजिटिव लें तो हम कहें आधा गिलास भरा हुआ है. तो ये एक सोच है जिसके 2 पहलू हैं. तो हमें चाहिए कि हम हर बात पे मुस्बत रवैया इख्तियार करें, क्योंकि मुस्बत रवैया इख्तियार करने से ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं वो आसान हो जाती हैं. और जब हम मनफी रवैया इख्तियार करते हैं तो हमारी सोच मनफी होती है और इस लिहाज से हम डार्क पहलू जो है वो देखने के आदी हो जाते हैं. तो ज़िंदगी के जितने मसाइल होते हैं हम उन्हें इसी तरह देखते हैं. तो नतीजा ये है कि हम उस मसले को हल करने के काबिल नहीं रहते. तो हमें कोरोना जो है ज़ाहिर है कि एक बीमारी है, एक मसला है, एक आफत है जिसका सामना सारी दुनिया को है, हमें भी है. लेकिन वो उसका इलाज कैसे होगा, क्या होगा, वो सारे माहिरीन बता चुके हैं. और इस लिहाज से उन्होंने कहा कि अलहदगी या तन्हाई जो है. अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा एक सिंपल सा सवाल है. एक सवाल है कि बहुत सारे लोग ये इस एस्पेक्ट से समझना चाह रहे हैं एंड वी वांट टू नो कि आपने माशाल्लाह एक भरपूर जिंदगी गुजारी है एंड यू हैव लिव्ड वेरी थॉरो एंड वंडरफुल लाइफ. तो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, कभी कुछ जंग, आपने तो 65 की जंग भी देखी, कितने भी जंग की भी देखी, ये जो आजकल के हालात हैं क्या कभी पहले रहे, किसी डिफरेंट अंदाज में रहे, या ये पहली दफ़ा ही आए हैं इसके समझ हालात? नहीं, ये जिस नौयत के ये हालात हैं, ये दुनिया में इस नौयत की वबाएँ फैलती रहती हैं. किसी ज़माने में ताउन की वबाएँ फैलती थी और तबदीक के मसले पैदा हुए थे. तो इस लिहाज से ऐसे कहत मुल्तान में ख़ुद एक दफ़ा हैज़े का, ये ग़ालिबन 1968 की बात होगी, हैज़े की वबा फैली, बेशुमार लोग उसमें हलाक हो गए. लेकिन वो वक्ती होते थे. अब ये एक तवील है, सारी दुनिया में है. और जिस तरह ग्रेट डिप्रेशन हुआ था दूसरी जंग अज़ीम के बाद, तो उसमें उस मौके पर तो वहाँ अब भी सूरत हाल ऐसी महसूस होती है, क्योंकि इसके माशी असरात भी पड़ रहे हैं कि पूरे दुनिया में अब ये जैसे ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह तो माशी बहरान हमारे सामने होगा.
وہ معاشی بحران جو ہے وہ بڑا ایک اہم اور ایک ریلیٹڈ کوسچن ہے. آپ کے سامنے نیکسٹ کوسچن رکھوں گا, اگر آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں. آپ بھرپور کرٹک رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں کچھ گورنمنٹ کی پالیسیز کے, کچھ اچھی ہیں کچھ بری ہیں, لیکن آپ کے خیال میں رول آف کرنٹ گورنمنٹ ان کووڈ لاک ڈاؤن کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, وہ پالیسیاں اپنی جگہ اچھی ہیں, لیکن جو میں محسوس کرتا ہوں کہ ایک تعاون یا کوارڈینیشن نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس میں سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو عملی زندگی میں بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں, اور یہ احساس نہ ہو کہ ہر ایک اپنی اپنی ڈفلی اپنا اپنا راگ بجا رہا ہے. تو جب تک کوارڈینیشن نہیں ہوگا ہم قابو نہیں پا سکیں گے. بعض جگہ متضاد پالیسیاں ہوتی ہیں, ہم یہ کہہ دیں کہ صوبے خود مختار ہیں, لیکن یہ صوبے یا مقامی حکومتیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے ایک یکساں قسم کی گائیڈ لائنز جو ہے وہ ہونی چاہیے, اور پھر اس میں ایک تعاون ہونا چاہیے. اب یہ نہیں کہ کسی جگہ جو ہے لاک ڈاؤن 1 مہینے کے لیے بند ہے, کسی جگہ 10 دن کے لیے, کسی جگہ لوگوں نے دکانیں کھول لی, کسی جگہ لوگوں نے جو ہے بغیر حکومت کے پالیسیوں کے اناؤنسمنٹ کے کاروبار کھول لیے. اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے, خواہ وہ صوبائی گورنمنٹ ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے. تو اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج ہوتا ہے کہ جو فیصلہ حکومت کر رہی ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا. لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے پوری قوم کو مصیبت میں نہ ڈالیں, اپنے منافع کے لیے کہ ہمارا کاروبار چلے, اور اس سے جو ہے 10 آدمیوں کی جو ہے مصیبت ہو جائے تو پھر یہ بہت مشکل بات ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑی کمی محسوس ہوتی ہے. اور دوسری طرف لوگ اتنا عمل نہیں کر رہے, ان کو جو ہے قائل کرنے کی ضرورت ہے, سمجھانے کی ضرورت ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا ذرا کم ہوا تھا ماضی میں, تو یہ تعاون جو ہے وہ موجود نہیں. تو حکومت کوئی بھی ہو, ہمیں اس سے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم تعاون کریں, احکامات پہ عمل کریں. حکومت کی ریٹ کو چیلنج ہم نہ کریں کہ ہم کہیں کہ ہم خود مختار ہیں اپنے مدرسے میں, ہم خود مختار ہیں اپنی مسجد میں, ہم خود مختار ہیں صرف اپنے گھر کے اندر. ٹھیک ہے, لیکن کہ آپ بنیادی طور پہ اگر میں سمپل سا کوشچن پوچھوں, پنجاب گورنمنٹ سے ناخوش ہیں, سندھ گورنمنٹ سے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اوور آل وفاقی حکومت کی طرف سے جو ہے وہ تھوڑا سی بہتر مینجمنٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں, بہتر ہو سکتی تھی. گائیڈ لائن دیں وفاقی حکومت کو, اس سے قطع نظر کہ کون سی پارٹی ہے, ایک دوسرے سے تعاون ہونا چاہیے. یہاں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وفاق کو صوبوں سے شکایت ہو جاتی ہے, صوبوں کو وفاق سے ہو جاتی ہے. اگر ایک روٹین کی شکایت ہو, چھوٹی موٹی شکایتیں چلتی ہیں, لیکن پالیسی میٹر پر ہو تو یہ بڑا مشکل ہے کہ اب اگر بزنس کھولنا بھی ہے اور نہیں بھی کھولنا, یہ وفاقی حکومت کی جو پالیسی ہے یہ میں سمجھتا ہوں گو مگو کی پالیسی ہے. کہ ایک جانب وہ کہتے ہیں کہ جی کھول دینا چاہیے, ایک جانب یہ کہ نہیں ضرورت پڑی ہمیں تو یہ تو آئسولیشن چاہیے. ایک واضح پالیسی اختیار کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور WHO نے واضح طور پہ وارننگ دی ہے کہ جلد بازی نہ کی جائے یہ عظمتہ کی سرگرمیاں بحال کرنے میں. تو اس بات کا خیال رکھنا جو ہے وہ ہمیں ضروری ہے کہ وہ چیز بھی ہم دیکھیں, وقتی فائدہ نہ دیکھیں. اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آئندہ کیا ہوگا. اچھا سیاستدان وہ ہوتا ہے جو آئندہ کے اندازے لگا لیتا ہے تاکہ پالیسیاں اس کے مطابق اختیار کی جائیں. یہ نہ ہو کہ جب پیاس لگے تو کنواں کھودا جائے, اس وقت پالیسی بنا لیں گے جی وہ دیکھا جائے گا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لانگ ٹرم پلاننگ جو ہے وہ بھی ہونی چاہیے. لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ میرا نا آپ سے ایک سوال ہے کہ اس موقع پہ ڈاکٹر صاحب افواہیں بہت پھیلتی ہیں, اور اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ لوگ افواہیں پھیلاتے ہیں بھائی. اور افواہوں پھیلانے میں یہ کہوں گا کہ صرف ہم لوگ نہیں, مطلب لوگ نہیں, میڈیا کا بھی بڑا کردار ہے. شروع میں شاید میڈیا بھی اس چیز کے لیے تیار نہیں تھا کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے, کس انداز میں بات کی جائے. اچھا مین وائل میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, وہ لوگ جو سن رہے ہیں فیس بک کے کمنٹ سیکشن میں, یو کین ڈراپ ان دا کوسچن, اور پھر اس کوسچن کو میں یہاں ہم اسکرین پہ بھی لیں گے اور پوچھیں گے بھی ڈاکٹر صاحب سے. تو یہ افواہیں پھیلانے کو کیسے روکا جائے, یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. یہ افواہیں جو ہمیشہ کرائسس ہوتی ہیں اس میں افواہیں پھیلتی ہیں, اور اس میں پھر وہ افواہیں عجیب و غریب ہوتی ہیں. افواہیں پھیلانے والے بعض اوقات یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے وہ حکومت سے بڑے قریب ہیں, واقفان حال ہیں, انہیں کچھ زیادہ پتہ ہے, یا وہ اپنی اہمیت بڑھانے کی مصنوعی طور پہ کوشش کرتے ہیں. تو افواہیں اس وقت جنم نہیں لیں گی جب حکومت یا ہمارے جو اعلیٰ افسر ہیں
وہ لوگوں کو ہمیشہ اعتماد میں لیے رکھیں گے، انہیں بتاتے رہیں گے تو افواہیں نہیں پھیلیں گی۔ اگر ہم انہیں باخبر نہیں رکھیں گے اور انہیں یا مشورے میں شریک نہیں رکھیں گے تو پھر افواہیں جنم لیتی ہیں۔ لیکن لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے افواہیں پھیلائیں مت۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص افواہ سنتا ہے تو اسے آگے بڑھانے کی کوشش مت کرے کہ میں نے آپ سے بات سنی، میں آگے کسی کو بتاؤں، وہ آگے کسی کو بتائے، اور وہ تبدیل ہوتے ہوتے اس کا الفاظ بھی بدل جائیں گے، مفہوم بھی بدل جائے گا، لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ حکومت یا اس کے ترجمان کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بہت سارے کوسچنز ہو رہے ہیں، بہت سے لوگ اس حوالے سے بھی سوال کر رہے ہیں کہ جی کیا پوزیشن ہے یا کیا لوگ ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا میں اسی ریلیٹڈ کوسچن سے پوچھنا چاہوں گا، بڑے ینگسٹرز یہاں دیکھ رہے ہیں، وہ آپ سے سوال کرنا چاہیں گے۔ لاسٹ سیشن کے اندر ہم نے بات کی تھی کیریئر کی کاؤنسلنگ کے حوالے سے، کیونکہ یہ کافی سارے کوسچن جو ہیں وہ اس سیریز کو فالو کرنے والے لوگوں نے بھی ڈالے تھے اور ڈال بھی رہے ہیں۔ تو کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بہت سارا جو ہے نا وہ سوالات آ رہے ہیں۔ تو ایک میرا بڑا اہم سوال ہے جو میں اسکرین پہ بھی ڈالتا ہوں، یہاں لوگوں نے سوال بھی کیے کہ کیریئر کا صحیح راستہ کیسے منتخب کریں۔ بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی لاسٹ ٹائم آپ نے کہا کہ مجھے آرٹس کا شوق تھا تو میں آرٹس کی طرف آ گیا، یا مجھے سائنس کا شوق نہیں تھا تو میں سائنس کی طرف چلا گیا۔ تو تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں کہ اس کو کیسے جو ہے نا وہ کیریئر کا صحیح راستہ کیسے منتخب کریں۔ ابھی موقع ہے، بہت سارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹیز میں جانے والے تھے، رک گئے۔ کیا دنیا بدل رہی ہے، جابز بدلیں گی، صورتحال بدلے گی، کیا خیال ہے؟ دیکھیں، یہ علم کی مختلف شاخیں ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی بھی آتی رہتی ہے۔ اب ہم یہ محسوس کر لیتے ہیں، ہماری سوچ بعض اوقات جو ہے کاروباری ہوتی ہے کہ اگر ہم فلاں مضمون پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ انکم ہوگی، اس کا ہمیں زیادہ آمدنی ہوگی۔ تو یہ سوچ جو ہے یہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ یا ہم بھیڑ چال بعض اوقات چلتے ہیں کہ جی آج کل جو ہے زیادہ ڈاکٹرز ہے تو چلیے پھر ہمیں زیادہ ڈاکٹر بننا چاہیے، یا آج کل ملک میں کارخانے لگ رہے ہیں اور انجینئرنگ ہے تو ہمیں انجینئر بننا چاہیے۔ لیکن ہمیں ہر شعبہ زندگی میں بہت سارے سبجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں اگر سبھی لوگ سائنس پڑھیں گے تو حکومت کون چلائے گا، سیاستدان کون بنے گا، تو اس ماہرین کون بنے گے؟ تو اس لیے ہر مضامین کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن افراد کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا رجحان طبع کیا ہے، ان کا مزاج کیا ہے، کون سے مضامین، کیونکہ بعض مضامین ایسے ہوتے ہیں وہ ہماری طبیعت سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اگر مجھے لٹریچر سے بالکل دلچسپی نہیں ہے اور میں لٹریچر میں پڑھوں گا تو اتنا کامیاب نہیں ہوں گا، ممکن ہے کامیاب ہو جاؤں لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوں گا جتنا لٹریچر کے علاوہ دوسرے فنون یا دوسرے علوم ہیں۔ اسی طریقے سے جن کے رجحان لٹریچر کی طرف ہے انہیں سائنس سے دلچسپی نہیں ہوتی، ریاضی انہیں مشکل لگتا ہے۔ تو پہلے اپنا رجحان دیکھنا چاہیے کہ آپ کا رجحان کیا ہے، اور اس میں رجحان کے مطابق آپ مضامین پڑھیں گے، تربیت لیں گے تو آپ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ آگے بڑھتے جائیں گے۔ ورنہ پھر رکاوٹیں ہوں گی، کہیں آپ ٹیوشنز پڑھ رہے ہوں گے، کہیں مدد لے رہے ہوں گے، کہیں انفیئر مینز استعمال کر رہے ہوں گے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلے یہ دیکھیں کہ آپ خود کیا چاہتے ہیں، وہ پھر اس میں دیکھیں۔ پھر یہ کہ صحیح ٹیچر، استاد، میں نے یہ کہا تھا کوئی اپنا رہنما ہو، اس سے مشورہ لیں۔ اب ظاہر ہے کہ کیریئر کا مسئلہ ہے تو آپ اپنے اساتذہ سے لیں، ان کی رائے لیں، ان کو دیکھیں کہ جی میری خواہش یہ ہے، میرے والدین کی خواہش یہ ہے، اور دوستوں کی یہ ہے، مارکیٹ یہ ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا پڑھوں، کون سے مضامین پڑھوں۔ اگر میں آرٹس پڑھنا چاہتا ہوں تو آرٹس میں میں کیا اردو لٹریچر پڑھوں، انگریزی لٹریچر پڑھوں، یا اکنامکس پڑھوں، یا سوشل سائنسز میں سے کوئی اور مضامین پڑھوں۔ تو پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، پوری معلومات لینے کی ضرورت ہے۔ ہر جگہ آگے بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے۔ تو آگے آپ آرٹس میں آپ دیکھیے سائنس کے لوگ ہوتے ہیں، سائنس میں وہ ڈاکٹر یا انجینئر بنتے ہیں، بعد میں CSS کا امتحان دیتے ہیں، آرٹس کے مضامین رکھتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے پھر سائنس کس لیے پڑھی، سائنس کس لیے پڑھی کہ پھر وہ سائنس کے مضامین کمپٹیشن میں نہیں پڑھ رہے اور ویسے وہ پڑھ کے کامیاب ہوئے، اور اس طریقے سے پھر وہ آرٹس کے مضامین میں ہسٹری یا پولیٹیکل سائنس، اکنامکس رکھ کر وہ CSS میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور
تو یہ پھر اقتضاد سا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ کون سے مضامین ان کی کامیابی کا ضامن بن سکتے ہیں. تو اس میں انہیں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے ان لوگوں سے جو ان شعبوں کے ماہر ہیں، اساتذہ ہیں، ان سے وہ ملیں پھر فیصلہ کریں. اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اس میں. اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ آپ کیونکہ ایجوکیشن کی فیلڈ سے تعلق ہے تو اس ٹائم ایجوکیشن کا بہت سارا نقصان بھی ہو رہا ہے کیونکہ کلاسز نہیں ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ ٹیکنالوجی سے پڑھ رہے ہیں. تو بڑا ایک ریلیٹڈ کوسچن میرے ذہن میں تھا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آن لائن پڑھائی یا لیپ ٹاپ کے ذریعے کلاسز کرنا، یہ ایک نارمل کلاس روم کی ریپلیسمنٹ ہو سکتا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے ایک اور سوال یہ کیا کہ کیا یونیورسٹیز کی ضرورت نہیں رہے گی، اب اسی کے ذریعے ایجوکیشن ہوا کرے گی، لوگ اسی کے ذریعے پڑھا کریں گے، اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھا کریں گے. کیا یہ ممکن ہے؟ لگتا ہے آپ کو ٹیکنالوجی اس لیول تک آ جائے گی یا ہیومن انٹرونشن یا ہیومن کنیکشن بہت ضروری ہوتا ہے؟ نہیں، ہمارے ہاں جو پڑھانے کا پرانا روایتی انداز کلاسیکل یا ٹریڈیشن جو ہے وہ زیادہ کامیاب ہے، جس میں استاد شاگرد براہ راست مکالمہ کرتے ہیں. لیکن اب جدید دور کے صحیح. تقاضے ہم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، ورچوئل یونیورسٹی، وہ ساری کی ساری جو ہے زیادہ تر جو ہے ان کی کلاسیں اسی انداز کی ہوتی ہیں. تو اس سے ہم مدد لیتے ہیں، لیکن یہ کلاسز یا براہ راست ٹی وی پر لیکچرز یا چینلز چلتے ہیں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن براہ راست کلاسوں کا متبادل یہ نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہی جیسے سائنس کا کوئی طالب علم لیبارٹری کے بغیر سائنسدان نہیں بن سکتا. تو لیبارٹری جو ہے وہ اس میں جانا ضروری ہے. تو یہاں بھی یہ کہ براہ راست استاد سے ملنا، سوال کرنا جو ہے ضروری ہے. دوسرا یہ کہ اگر ہم اس انداز سے لیں یا نیٹ کے ذریعے، تو کیا ہمارے یہاں 100% جو ہے پورے ملک میں طالب علموں کے پاس یہ سہولت موجود ہے؟ تو معذرت کے ساتھ اساتذہ کے پاس بھی سہولت یہ نہیں ہے. سب کے پاس، سب لوگوں کے پاس یہ خاص لیول کے طلبہ جو ہیں ان کے پاس یہ موجود ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے اچھا، پھر سے فائدہ نہیں پہنچے گا. صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک سوال آیا ہے، زین بلوچ صاحب لائن پہ ہیں، آپ اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں. سوال جو ہے جی وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ انہوں نے کافی دنیا کا ٹریول بھی کیا ہے، زین کو ویلکم کرتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک میں ایک جیسا نظام تعلیم رائج کرنا کتنا ضروری ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے جس پہ پرائم منسٹر نے بھی بڑا شور مچایا ہے کہ جی یکساں تعلیمی نظام ہو تاکہ دو معاشرے تشکیل نہ دیں، دو یہ مختلف طرز کے لوگ نہ نکلیں. بالکل ہمارے ہاں نظام تعلیم جو ہے وہ یکساں نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں کئی نظام تعلیم جو ہے رائج ہیں. کئی جگہ یعنی انگریزی کوئی میڈیم ہے، کئی جگہ اردو میڈیم ہے، کئی جگہ جو ہے ہمارے اپنے ملک میں امتحان لیے جاتے ہیں، کئی جگہ باہر کے امتحان جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں. مذہبی مدارس میں اور انداز کا جو ہے نظام چل رہا ہے. تو مختلف ہمارے ہاں بعض باہر کے ممالک میں جا کر پڑھ کر آتے ہیں، وہ نئی چیز ہوتی ہے. تو یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے، اور یہ ہر حکومت نے کہا. بدقسمتی یہ ہے کہ گزشتہ 72 سال میں بھی جو ہے یکساں نظام تعلیم نہیں ہو اچھا، سکا. نہیں میرا ڈاکٹر صاحب اس سے ریلیٹڈ کوشچن ہے، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ہر گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم یکساں تعلیمی نظام لائیں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ایک گورنمنٹ اسکول کا پڑھا ہوا بچہ، اور جب ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں آج کل کے ماڈرن اسکول میں پڑھے ہوئے والے بچوں سے، ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے، اور یو کی ناٹ کمپیئر بوتھ آف دیم ایٹ آل. تو یہ اس کو ختم کرنے میں پرابلم کیا آتی ہے کسی گورنمنٹ کو؟ یہ مشکل فیصلہ ہے، پیسہ چاہیے، پالیسیز چاہیے، یا مانگے تانگے کی گورنمنٹ نہیں چاہیے، اسٹرانگ گورنمنٹ چاہیے؟ ایک یہ اسٹرانگ گورنمنٹ کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں افہام و تفہیم کی ضرورت ہے کہ اپنا مزاج کیا ہے. اب ہم مختلف جو نظام تعلیم ہے ان سے نکلے ہیں. جب ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو ہر ایک کو وہ نظام بہتر لگتا ہے جس میں سے وہ گزر کر آیا ہے. اب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم یکساں نصاب لیں. ہم یکساں نصاب نہیں لے سکے. یکساں ہم نظام تعلیم یا ذریعہ تعلیم اس پر بھی آج تک فیصلہ نہیں کر سکے. لیکن اس کا تو آسان حل ہے کہ آپ جو ہے دو زبانی آپ کہہ دیں. آپ کہیں کہ انگریزی میں بھی امتحان دیا جا سکتا ہے، اردو میں بھی، تو جو جس کو آسان لگتا ہے دے لیں. بہت سے ملکوں میں کئی زبانیں موجود ہیں، لیکن نصاب تو یکساں ہونا چاہیے. سسٹم ایک جیسا ہونا چاہیے. سب لوگ اسی میں سے گزر کر وہ آئیں تو وہ لوگ اپنی مادری زبان میں زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اس کو ہم نے بنیاد بنایا نہیں. جب بنیاد نہیں بنے گی تو اوپر جا کر وہ یکسانیت نہیں پیدا ہوتی.
تو ہمیں جو ہے یکساں نظام رائج کرنا چاہیے اور اس میں دیر نہیں لگانی چاہیے. اب اس میں موجودہ حکومت جو برسر آئی ہے انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ یکساں نظام تعلیم اور ابتدائی سطح پر مقامی زبان یا مادری زبان کو ہم کام میں لائیں گے، لیکن ابھی تک اس میں بھی ٹھوس قدم جو ہے نہیں اٹھایا جا سکا. ماضی کی حکومتوں میں بھی یہی رہا. تو ہمیں اس سے جو ہے نکلنا ہوگا. تو یکساں نظام تعلیم لائیں گے تو ہر شخص کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا. لیکن بعض جگہ ہمارے معاشی مفادات آتے ہیں کہ وہ اکیڈمیاں آ جاتی ہیں، وہ پاورفل گروپس آ جاتے ہیں جو اس قسم کا نظام دے رہے ہوتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ نظام جس کا فائدہ سب کو پہنچے وہ نہیں ہوتا، اور وہ اسٹیٹس کو جو ہے ہمارے یہاں ابھی تک چل رہا ہے. اچھا جی، فار ایوری ون ہو از جوائننگ، ہمیں امن خان نے جوائن کیا، عمران صدیقی از ود اس، اور بہت سارے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. اگر کسی کے بھی کسی قسم کے کوشچن ہیں تو وہ ڈاکٹر صاحب سے یہاں ڈال سکتے ہیں. اس کو ہم اسکرین پہ جو ہے وہ لے کر آئیں گے، اینڈ دین آپ کے کوشچنس بھی کنٹینیو رکھیں گے. یو گیس کین پوسٹ ان ایٹ دا فیس بک پیج ایوالو اور دانیال صدیقی، اور جو بھی کوشچنس ہوں گے وہ ہم یاد کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت سارے ایک کوشچن ہے میرا. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ کشمیر جو اس ٹائم لاک ڈاؤن میں تھا گزشتہ 8 مہینے سے، تو لوگوں نے کہا کہ اب پتہ لگا لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے. یہ وہ اس لاک ڈاؤن سے گزر رہے تھے اور شاید ہم اپنا کیس اس انداز کا پریزنٹ نہیں کر سکے. ظاہر سی بات ہے، بھارت میں ہندوستان میں ایک بہت اسٹرانگ گورنمنٹ آئی، اور جب جی. اسٹرانگ گورنمنٹ آتی ہے تو اس قسم کے مسائل آتے ہیں. اور تو آپ کیا کہیں گے کہ اسٹرانگ گورنمنٹ نے ڈیسیژن لینا تھا کہ آرٹیکل ختم کیا، ورکنگ ہوئی. آپ کیا کہتے ہیں کہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ جو لاک ڈاؤن ہوا اور جو ہم لاک ڈاؤن سے گزر رہے ہیں، کیا ہم اس طرح کشمیر کا جو ہے وہ منظرنامہ یا صورتحال یا کیس دنیا کو پیش کر پائے یا نہیں کر پائے؟ نہیں، وہ ہم نے کوشش تو کی. ظاہر ہے کہ پہلے تو لوگوں کو لاک ڈاؤن کا ہمارے یہاں شاید مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اب اس سے لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ کشمیری 200 سے زیادہ دن گزر گئے ہیں، اور جس انداز سے وہاں وہ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. تو اس میں اور جانوں کی قربانی بھی دے رہے ہیں، تو کیس سامنے تو آیا ہے اور اسے حکومت نے اچھی طرح اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس لحاظ سے تو وہ ہمیں جو ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور کشمیری جو ہے بالآخر جو ہے ایک عرصہ ان کو گزر گیا ہے، اور یہ تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے تو آزادی کا صحیح اندازہ جو ہے وہی قومیں لگا سکتی ہیں جو ان مرحلوں سے گزر کر آتی ہیں. فلسطین کے باشندے ہوں، انہیں بھی 100 سال ہونے والے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے وہ اب تک وہ مصیبتیں اٹھا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے کشمیر یہ بھی بہت عرصے پہلے چل رہا ہے، جس وقت یہ ڈوگرا حکمرانوں نے کشمیر کو صرف 75 لاکھ روپے کے عوض 1846 میں خریدا تھا انگریزوں سے. تو جب سے وہ مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن ضرورت اس کی ہے کہ ہم ان کے اس مسئلے کو اور شدت سے پیش کریں، بین الاقوامی رائے عامہ ہموار کریں، اپنے دوستوں کو، اپنے جو ہم خیال لوگ ہیں، ہم خیال ملک ہیں، ان کو پالیسی اس کو ٹاپ پرائرٹی ہم دیں. اگر نہیں دیں گے تو پھر مسئلہ جو ہے ذرا حل نہیں ہوگا. تو اس لیے اور شدت سے ابھارنے کی ضرورت ہے. اسے جو وہ قربانیاں دے رہے ہیں وہ بے مثال قربانی ہیں جو کشمیری دے رہے ہیں اس میں، اور یقیناً وہ اپنی جد و جہد میں کامیاب ہوں گے. طاقت کے بلبوتے پر میں ہمیشہ کہتا ہوں بزور طاقت بہت عرصے قبضہ نہیں رکھا جا سکتا. ہمارے سامنے اس میں سوویت یونین کا حشر سامنے ہے، اس کو 16 ریاستوں میں تقسیم ہو گیا. ہمارے سامنے برطانیہ کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، 60 سے زیادہ ملک جو ہے اس کے قبضے میں تھے. وہ کہاں گئے؟ وہ فرانس کہاں گیا؟ ہالینڈ کا استعمار کہاں گیا؟ جرمنی کہاں گیا؟ سب کو جو ہے دستبردار ہونا پڑا. تو کشمیر اور جو دوسری ریاستیں ہیں ہندوستان میں تو خود 28 تحریکیں علیحدگی کی چل رہی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ بالآخر تقسیم ہو جائے گا دوبارہ. ویسے ہندوستان کبھی بھی ایک ملک متحد کبھی بھی نہیں رہا، تو اس لحاظ سے جو ہے یہ کشمیر بھی یقیناً آزاد ہوگا. اس میں مجھے ایسے اچھا یقین ہے. ڈاکٹر صاحب، میرے پاس نا ابھی ایک کتاب آپ کی موجود ہے. وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں، قائد اعظم اور سیکولر اسٹیٹ، میں نے جی اس کو بڑا پڑھا، جس میں آپ نے یہ بات ثابت کی کہ قائد اعظم کے ایک فلاحی ریاست کے بارے میں کیا سوال تھے. اس سوال میں ایک بڑا اہم کردار ہمارے علماء کا ہے. تو یہ اسکرین پہ سوال علی حسین کی طرف سے آیا ہے، اور جی علی نے ہمیں اس ٹائم جوائن کیا ہوا ہے. تو اللہ حافظ نے بھی جوائن کیا ہے، ویلکم فار دیٹ.
علی کا سوال ہے کہ موجودہ صورتحال میں علماء کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے آج کل پوری ایک کرٹیسزم یہ ہو رہا ہے کہ سعودی عرب نے جو ہیں وہ تراویح کی نمازیں اور اس طرح سارا کچھ جو ہے فی الحال روک دیا، لیکن ہمارے یہاں کچھ فلیکسیبلٹی دکھائی گئی ایک خاص انداز میں. پہلا سوال یہ کہ وہ چند شرائط طے ہوئیں کہ 6 فٹ کا فاصلہ ہوگا، 3 فٹ کا فاصلہ ہوگا، اس طرح کے لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایز اے معاشرہ، اور خاص طور پہ اس طبقے کی بات کر رہے ہیں جو جن کو گزارنے کی بات ہو رہی ہے، کیا وہ اس اقدام کو پراپر طریقے سے کر پائیں گے؟ کیا یہ حکومتی اقدام درست تھا، یا ہمیں بھی سعودیہ کی طرح اور دوسرے مسلم ممالک کی طرح اس چیز کو فالو کرنا چاہیے تھا؟ What do you say؟ دیکھیں میرا موقف وہی ہے جیسے میں نے ابھی اس سے پہلے کہا تھا، حکومت جب فیصلہ کرتی ہے تو پھر اس فیصلے پر عمل ہونا چاہیے. حکومت کی اپنی ایک رٹ ہوتی ہے، اگر رٹ کو کوئی چیلنج کر رہا ہے، کوئی شخص کوئی ادارہ چیلنج کر رہا ہے تو اس سے اسی طرح نمٹنا چاہیے، اس لحاظ سے کہ حکومتی فیصلے سب پر لاگو ہوتے ہیں. پھر ایسے فیصلے جس میں خود لوگ بھی شریک ہوں اور بعد میں وہ اس سے ہٹ جائیں، یہ نہیں. ہمارے ہاں لوگ جو ہے یہ خیال کرتے ہیں کہ ہر صورت میں ہمارے پاس اختیار رہے. اگر میں ایک چھوٹے سے مدرسے کا مالک ہوں یا میں ایک اسکول کا تو میں یا کالج کا تو میں جو مرضی فیصلے کروں. ایسا نہیں، اوپر کی ایک پالیسی ہوتی ہے، ہمیں وہ اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں جب افہام و تفہیم ہو جائے، بیٹھ کے مشورہ کر لیا جائے تو پھر ہر حال میں عمل ہونا چاہیے. اگر ہر شخص جو ہے اپنا اپنا راگ الاپتا رہے گا، یکسانیت نہیں ہوگی، تو پھر جس طریقے سے اب ہم بٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کہیں دکانیں کھل رہی ہیں، کہیں بند ہیں، کوئی مسجد میں کوئی عمل نہیں کر رہے، تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کے بعض جگہ کے لوگوں کے ذہن میں پھر ان کا وقار کم ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مفادات ہیں. تو ہمارے جو علماء ہیں وہ قابل احترام ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہیں بدلتے ہوئے حالات کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو ڈھالنے کی ضرورت ہے اس میں. اور اس لحاظ سے بعض اور ملک جو ہیں ان سے ہم یہ نہیں کہ لازمی ان جیسا ہم کریں، لیکن ہم ان سے مدد لے سکتے ہیں کہ اور ملکوں نے اس کا حل کیا نکالا ہے. تو پھر اگر وہ حل بہتر ہے تو اسے اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو اب ہم جو ہے نماز گھر بھی پڑھ سکتے ہیں یا جو بھی ہے، لیکن اب ویسے عام حالات میں ہم پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن اس دور میں ہم اشار کرتے ہیں کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں. حکومت یا حاکم وقت جو ہے اس کی جو بات ہے اس کے مشورے میں جو شریک ہوتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں، تو اس پہ عمل ہونا چاہیے. یہ حکومتی کمزوری یہاں ظاہر ہوتی ہے اس میں، اور لوگوں کی انفرادیت ظاہر ہوتی ہے، لاقانونیت ظاہر ہوتی ہے، ایک تعاون ظاہر نہیں ہوتا لوگوں اور حکومت کا. تو یہ حکومت کی کمزوری نظر نہیں آنی چاہیے. یا فیصلہ نہ کرے، جب فیصلہ کیا ہے تو اس پہ عمل ہونا چاہیے. جیسے ہمارے صدر کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے اجماع ہے، جب بیٹھ کر آپ نے تمام گروپس نے طے کر لیا، اب اس سے اجماع سے انحراف نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے ایک فیصلہ کر لیا کہ اب اس طریقے سے ماہ رمضان میں عمل کریں گے نماز میں، اور وہ اجماع گویا. لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ کہیں نہیں جی اس کا مطلب یہ تھا 6 فٹ 3 فٹ، یہ ذرا سی باتوں پر جو ہے اس میں مسئلے پیدا کرنا، اس سے کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. اور اس میں اس طریقے سے ہمیں الجھنا نہیں چاہیے. کوئی ایک ٹھوس پالیسی اختیار کرنے کی ضرورت ہے اس میں. اچھا، مطلب دس از فار آل دوز پیپل جو نے ابھی جوائن کیا ہے. فراز احمد حسن نے ویلکم جی. یو گائز کین آسک کوسچنز، ڈراپ ان کمنٹ سیکشن میں، جو بھی آپ کے سوال ہو وہ آپ کر سکتے ہیں تاکہ پھر ہم وہ کر دیں. تو آپ بنیادی طور پہ اس اقدام کو کہ جس میں خدا کی عبادت اور مساجد کے اندر یہ چیزیں جاری رہیں، آپ بنیادی طور پہ اس فیصلے سے مطمئن ہیں؟ جی میں مطمئن ہوں بالکل. دیکھیں جی گورنمنٹ بہتر سمجھتی ہے. جو کمانڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ میدان جنگ میں اونچی جگہ پر بیٹھ کے کمان کرتا ہے، میدان جنگ اس کے سامنے ہوتا ہے، اور ایک جو نیچے سپاہی کھڑا ہے تو اسے تو اپنی صرف ارد گرد کا پتہ ہوتا ہے. تو اس لیے جو برس اقتدار انہیں اندازہ ہوتا ہے، ان کی نگاہ دور تک ہوتی ہے، ایکسپرٹ بھی موجود ہوتے ہیں کہ ہمیں کون سی پالیسی اختیار کرنی چاہیے. لیکن ہم اگر اسے مقامی سطح پر دیکھیں اور ایک طالب علم صرف یہ دیکھے کہ مجھے امتحان دینا ہے یا نہیں دینا، اور بس مجھے کس میں فائدہ، یا ایک دکاندار یہ سوچے کہ کس طرح میں اپنی آمدنی بڑھا سکتا ہوں،
تو یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں. حکومت کے سامنے ایک وسیع منظر ہوتا ہے اور اس میں پھر حکومت اور دوسری پارٹیاں حزب اختلاف بھی سب کچھ وہ مشورے سے طے ہوتا ہے. اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ سب کو ساتھ لینا چلنا چاہیے تاکہ اس میں ہم اس فیصلے پہ عمل کرا سکیں. اور اگر حکومت کوئی عمل نہیں کرا سکتی تو پھر اس کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے اور پھر کمزور حکومتوں کے ساتھ جو ہے چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر حکومتوں کا. اس میں پالیسیاں ٹھوس اور مصلحت کے تابع نہیں ہونی چاہیے. ضرورت کے مطابق جو حالات کی ضرورت ہے اس کو سامنے رکھ کر پالیسی جو ہے بنائیں, ورنہ اس کا خمیازہ ہمیں بہت عرصے تک بھگتنا پڑتا ہے اگر ہم اتحاد کا مظاہرہ نہیں کریں گے اب اس میں اور حکومت کچھ نہ کر سکے. جیسے چاند کے مسئلے میں ہم دیکھتے تھے پشاور, اور وہ سارے عرصہ ہی چلتا رہا کہ روت ہلال کمیٹی بنی ہے, وہ کچھ کہہ رہی ہے, پرائیویٹ اعلانات کچھ کر رہے ہیں, تو وہ غلط ہے. پالیسی ایک ہونی چاہیے, یا پھر چھوڑ دیں حالات پر کہ نہیں پرانی 200 سال پرانا طریقہ ہوگا, خود دیکھو چاند اب عید مناؤ. پھر یہ نہیں ہونا چاہیے. اتحاد کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی میں جو ہے پھر اجتہاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ سب کچھ دیکھیں, سب کچھ کریں, اور اس میں کوئی بولڈ سٹیپ لینے کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح ہے, یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ اس موقع پہ حاکم وقت کی بات کو اور حکومت کو سامنے رکھا جائے اور پسند یا ناپسند قسم کی جو بھی ہے اس کو سامنے نہ رکھا جائے, بلکہ جو آپ بنیادی طور پہ جو بھی حاکم وقت کہہ رہے ہیں اس کو مانا جائے. جی ہاں, دیکھیں اس لیے کہ یہی چیز تو ہمیں علماء کہتے ہیں کہ اطاعت امیر, تو یا تو آپ اطاعت امیر کا درس مت دیں یا اطاعت امام کا درس وہ دیتے ہیں کہ جو امام کہہ رہا ہے آگے کھڑا ہے قیادت کر رہا ہے اس کی بات مانیں. اب ایک جگہ تو مانتے ہیں اطاعت امیر, دوسری جگہ جو ہے اطاعت امیر کو ہم نہیں مانتے. اگر ہم تبلیغ کے لیے جاتے ہیں اور امیر ساتھ ہوتا ہے اس کی بات مانتے ہیں, لیکن اطاعت امیر پورے ملک کا امیر کچھ کہتا ہے تو وہ ہم نہیں مانتے. تو یہ پھر ایک تضاد ہوتا ہے ہمیں, اور ہمیں جو ہے اس تضاد سے بچنے کی ضرورت ہے. اچھا, آپ ایک بڑا انٹرسٹنگ سا سوال ہے احمد کا کہ وہ کہہ رہے ہیں, احمد حسن, بچوں کو اس کوارنٹین میں اپنا وقت کیسے گزارنا چاہیے؟ بڑا مشکل ہے. میں کیونکہ ابھی ریسنٹلی اس پروسیس سے گزرا, ایک اور بیٹے کی بھی ولادت ہوئی, تو گھر میں ظاہر سی بات ہے ٹائم گزارنا جس میں آپ بالکل باہر نہ نکلیں بڑا مشکل بھی ہوتا ہے. تو بچوں کو کیسے مصروف رکھا جائے, کیا وہ لیکن نئی چیزیں کی جائیں؟ لیکن یہ تو ایک لحاظ سے اچھی بات ہے. ہماری جو ہے وہ ہم تربیت کرتے ہوئے بچوں پہ توجہ نہیں دیتے. ہم الگ صبح اپنے کاروبار میں ملازمت میں نکل جاتے ہیں, رات گئے تک آتے ہیں, بچوں کو ہم وقت نہیں دے رہے, بہت کم, اور ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اچھا ٹیوٹر رکھ لیا یا ٹیچر سے پڑھ لیں گے. اب موقع ملا ہے بچوں کو تو ہم باقاعدگی سے بچوں کو ساتھ لے کر بیٹھیں, انہیں پڑھائی کا بھی دیں اور تربیت بھی ان کی کریں, ان سے پوچھیں اور انہیں موقع دیں کہ وہ آپ سے سوال کریں, آپ سے پوچھیں, اپنی ضرورت بتائیں, انہیں سمجھائیں. اور اب تو ٹی وی وغیرہ یہ ہم سوائے اس کے گیم لگا دیں ٹی وی پر کہ اچھا یہ گیم کھیل لو, یہ دیکھ لو, یہ نہیں, بلکہ انہیں ساتھ بٹھائیں. یہ موقع ہے کہ بچے سیکھیں والدین سے, اچھی باتیں انہیں سکھائیں. اچھی بات ہے اگر وہ اس قابل ہیں کتابیں پڑھ سکتے ہیں, 10-12 سال عمر ہے تو اچھی کتابیں انہیں لا کر دیں, اچھے پروگرام لگا کر دیں, ان کو موقع دیں, بولنا لکھنا سکھائیں اور اس میں وہ سیکھیں. تو اس طرح یہ موقع ہے کہ بچوں کے ذہن میں 1-2 ماہ لگ جائیں گے تو والدین کی عزت اور بڑھے گی. اور پھر دوسرا یہ کہ مل کر جیسے پروجیکٹ بنتے ہیں, گھر کا کام, آئیے جی مل کر آج صفائی کریں گے اس کمرے کی, آج اس کمرے کی ترتیب بدلیں گے, سیٹنگ بدلیں گے, بچے بڑے خوش ہو کر کام کریں گے. تو اس لحاظ سے یہ جذبہ بھی ان میں مل کر کام کرنے کا پیدا کیا جا سکتا ہے بچوں کو. تو وہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ انہیں یہ موقع ملا ہے تو ان کی صحیح تربیت ہو, انہیں سکھایا جائے اور یہ سہولتیں انہیں دی جائیں. اور جو بات ہم نہیں سکھا سکے اب انہیں ہم سکھائیں. کوئی نظریاتی تعلیم ہے وہ دیں, کوئی تربیت ہے وہ دیں, ان کے سوالوں کے جواب ہم دیں جس کا ہم موقع نہیں دیتے تھے. تو اس لیے یہ صحیح. میرے نزدیک اچھا, اچھی بات. یہ ایک سوال ہے اسد کی طرف سے, میں اس پر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دو طرز کے جو ہوتے ہیں وہ دور ہوتے ہیں. ہم نے شاید ضیاء کا دور تھا کہ جس کے اندر اسٹیٹ اونڈ سارے ادارے سرکاری کر دیے گئے تھے. وہ تو Am I بھٹو right? صاحب کے دور, بھٹو صاحب کے دور. بھٹو کے دور میں
کیے گئے، جس میں آپ نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ کالج جو ہے علمدار حسین کالج کو بھی نیشنلائز کیا گیا تھا. جو جتنے پرائیویٹ ادارے تھے تعلیم کے اور اچھا پرائیویٹ اس فیکٹریاں کے کارخانے کرتے نیشنلائز کر اچھا دیے گئے. اس کے کاؤنٹر آرگومنٹ میں کیپٹلزم، جس میں سرمایہ کار یا جس میں پرائیویٹ سیکٹر کو پروفٹ بنانے کا موقع ہو، آپ بنیادی طور پہ بینگ ماسٹرز ان اکنامکس، اور آپ نے اکنامکس پڑھا بھی ہے، اس کے اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں ابھی تک، آپ سمجھتے ہیں آپ بنیادی طور پہ نیشنلزم اپروچ یا یہ جو کیپٹلسٹک اپروچ ہے، آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ کون سی چیز کسی بھی ریاست کی فلاح میں زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے؟ دیکھیں ایک دور تھا جب اس میں کیپٹلزم سرمایہ داری نظام چلا، اس کے رد عمل کے طور پر جو ہے اشتراکیت کے سوشلزم آیا کہ ہر چیز قومی تحویل میں لے لی جائے، اور ہمارے سامنے رشیا ایک ماڈل بن کے ابھرا. لیکن جس طریقے سے 1991 میں رشیا 17 میں یہ انقلاب آیا تھا وہ ختم ہوا تو وہ نظام ناکام ہو گیا. اب کوئی پارٹی سوشلزم کا نام نہیں لیتی. ہمارے ہاں کتنی پارٹیاں تھیں جن کا یہ تھا کہ ہم سوشلزم پہ عمل کریں گے، ہاں، لیکن وہ ناکام ہو گیا. اس وقت جو چل رہا ہے سسٹم وہ یہ کہ معاشی طور پہ آزادی موجود ہے، لیکن حکومت ان کی نگران ہوتی ہے، حکومت کا اپنا شعبہ ہے. ہمارے یہاں مکس اکانومی جو ہے وہ چل رہی ہے، حکومتی شعبے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ نجی طور پر جو ہے لوگوں کو آزادی دی جاتی ہے. حکومت ریگولیٹ کرتی ہے، نگرانی کرتی ہے، سہولتیں فراہم کرتی ہے، اور جو کئی جہاں بہت ضروری ہوتا ہے ڈیفنس وغیرہ ایسی کوئی انڈسٹریز وہ حکومت کے کنٹرول میں ہوتی ہے. جو نجی شعبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے، لیکن ماڈل کے طور پہ حکومت اپنے ادارے بنانا چاہتی ہے تو بنا سکتی ہے، لیکن لوگوں کو آزادی دینی چاہیے، سہولتیں دینی چاہیے، مراد دینی چاہیے کہ وہ کاروبار کریں جس سے لوگوں کا اعتماد بھی پیدا ہو، ان کی صلاحیتیں بھی بڑھیں، انہیں یہ احساس نہ ہو. کیونکہ نجی ملکیت ایک ایسی چیز ہے جو مٹی کو بھی سونا بنا دیتی ہے، لیکن جو چیزیں گورنمنٹ کی تحویل میں آتی ہیں، آپ دیکھیں وہ انڈسٹریز ناکام ہو گئی. ہم نے ریلوے کا، پی آئی اے کا، واپڈا کا اور یہ اسٹیل مل کا کیا حشر کیا. وہ کیا حشر کیا؟ وہ اس لیے کہ وہ قومی تحویل میں تھے، ہم نے بے دردی سے ان کا سرمایہ ضائع کیا. جبکہ نجی تحویل میں ہوتا تو ایک فیکٹری سے کئی فیکٹریاں لگ نہیں تو جاتی ہیں. پھر جب آپ کسی ادارے کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے بات شروع کرتے ہیں تو اس ادارے کے لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. تو پھر اس میں یہ ہے کہ وہ سڑکوں پہ آ جائیں یا کچھ ہو، ان کو جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، حکومت کو متاثر نہ چاہیے. وہی بیان جو میں کہہ رہا ہوں، وہ حکومتیں کمزور ہوتی ہیں کہ جو دو جلوس نکلے اور فیصلہ بدل دیا. ایسا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس قسم کی پالیسی اختیار کریں جس کا فائدہ سب کو پہنچے. صحیح. میں اس بات سے اگری کرتا ہوں. اچھا نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس آیا ہے جی نیلم کا. بچوں کا رجحان جو ہے اس کو کتب بینی کی طرف نہیں ہے، اس کا کیا حال ہے؟ اچھا میرے پاس ایک چھوٹی سی لائبریری ہے، میں نے اپنی کتابیں کافی رکھی ہوئی ہیں، لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. اس ہفتے میں نے سکندر اعظم کو پڑھنے کا جو ہے نا وہ اسی لیا. میں یہ بڑا کم ہو رہا ہے رجحان، میں بڑی مشکل سے کتابیں ختم کر پایا ہوں. کیا خیال ہے کتب بینی کی طرف جو ہے وہ کس انداز میں لے کے آیا جائے؟ دیکھیں جی، کتب پڑھنے کا متبادل کوئی بھی نہیں ہے، تو بچوں کو کتب بینی کی طرف رائج کرنا چاہیے. انہیں چھوٹی چھوٹی کتابیں جسے وہ پڑھ سکیں، پمفلٹ جسے کہا جاتا ہے، 10-20 صفحے کے ابتدائی طور پر وہ پڑھیں، دلچسپی پیدا ہوگی انہیں اس سے، اور دیکھیں گے کون سی شخصیات سے دلچسپی لے رہے ہیں تو شخصیات پڑھیں، جیسے آپ نے سکندر اعظم کا یا ہمارے مذہبی رہنما ان کے. پھر آہستہ آہستہ ان سے بڑھا سکتے ہیں کہ اپنی فیوریٹ جو شخصیات ہیں ان پر پڑھیں اور چیزوں پر پڑھیں. تو یہ مطالعہ انہیں دیا جائے تو ہونا یہ چاہیے. ہمارے دور میں جب ہم پڑھتے تھے تو انعامات جب ملتے تھے اسکولوں کالجوں میں صرف کتب ملتی تھی. اب ٹرافیز اور یہ شیلڈیں یہ دینی شروع کرتی، اس کا فائدہ کوئی نہیں. اب بھی یہی ہونا چاہیے، کتابیں دیں، جب بھی لوگ پوزیشن لیں کتابیں دیں، پڑھیے کتابیں، کتب بینی کے مقابلے کرائیے. کتابیں آپ کلاس میں ایک یہ حل ہوتا ہے کہ ایک کتاب یا آپ تقسیم کر دیں، آپ کہیں کہ اس میں سے سوال پوچھے جائیں گے، جو فرسٹ آئیں گے سیکنڈ آئیں گے ان کے نام دیے جائیں گے، اس کا مطلب ہے لازماً لوگ پڑھیں گے. تو اس طریقے سے بھی ہم یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. تو وہ انہیں عادت ڈالی جائے، چھوٹے چھوٹے دلچسپ کتابیں آسان زبان میں لکھی ہوئی ہوں، جس زبان میں بھی آپ وہ پڑھ سکتا ہے، انگریزی میں، اردو میں یا اور زبانوں میں،
وہ دی جائیں اور انہیں بتایا جائے, عادت ڈالی جائے. یہ موقع ہے کہ انہیں پڑھائی کا, تاکہ وہ پڑھ سکیں اچھی طرح. اچھا, ایک سوال ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہی ہے. عمیر نے سوال کیا, عمیر بلوچ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں انڈسٹریز وانٹ اسکلز ناٹ ڈگریز. انجینئر ہیں یہ, ایک جاب کرتے ہیں ایک بہت معروف ادارے میں. تو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم انڈسٹری میں پہنچے, وہ کہتے ہیں انڈسٹریز وانٹ اسکلز ناٹ ڈگریز. وہ کہتے ہیں کہ ڈگری نہیں مانگتی انڈسٹریز, اسکلز مانگتی. ہاؤ ٹو میک ایجوکیشن اسکل اورینٹیڈ, یعنی کہ ہمارے تعلیمی نظام کو اسکلز اورینٹیڈ, یعنی کہ خوبیاں. یہ میں بھی سمجھوں گا, میں ایک اپنا کاروبار چلاتا ہوں اور میں ہائرنگ بھی کرتا ہوں, اور میں نے یہ بات نوٹ کی ہے, بہت اسٹرانگلی نوٹ کی ہے, کہ جو آج کل کا نوجوان جن کو ہائر کیا جاتا ہے, ڈگریاں تو سب کے پاس ہوتی ہیں لیکن اسکلز, نالج نہیں ہوتی. یہ اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ ایجوکیشن یونیورسٹیز کیسے بہتر کر سکتی ہیں؟ دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ ہمارا رجحان ڈگری لینے کی طرف ہے, علم لینے کی طرف نہیں. یہ دو متضاد چیزیں ہیں کہ ہمارے پاس عملی زندگی میں ہمیں علم بھی چاہیے, ڈگری بھی چاہیے. ڈگری اس لیے کہ ڈگری ایک بنیادی شرط پوری کرتی ہے کہ بھئی فلاں ڈگری ہونی چاہیے. لیکن میں اپنے طالب کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈگری تو آپ لے کے جا رہے ہیں, لیکن آپ اس کا اہل ثابت کریں اپنے آپ کو, کہ آپ کے پاس ماسٹر کی ڈگری ہے یا جو بیچلرس کی ڈگری ہے اس کا اہل. اگر آپ اہل ثابت نہیں کرتے, ڈگری آپ کے پاس موجود ہے, انٹرویو لینے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے آپ کو تو کچھ بھی نہیں آتا. جب کچھ نہیں آتا ہم پوچھتے ہیں ڈگری کہاں سے لی آپ نے, تو اس کا مطلب ہے ہم ڈگری کے اہل نہیں ہیں. تو ہمیں اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلسل مطالعہ, تجربہ, کہ ہم جو ہے کچھ سیکھیں. کہ ہم نے ڈگری لی ہے تو عملی طور پہ کسی ادارے کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کر تجربہ تھوڑا سا لیں, یا ہم اسے بار بار پڑھیں, مطالعہ پڑھائیں, تو پھر ہم اس کا ساتھ دے سکیں گے. ورنہ ڈگریاں تو یہ منہ پہ مار دی جاتی ہیں کہ یہ ڈگریوں کے آپ اہل نہیں ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے طالب علم جو ہیں وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے, ڈگری یافتہ ہیں. ڈگری ہوگی ان کے پاس, لیکن جب آپ ان سے بات چیت کریں گے معلوم ہوتا ہے کہ سب کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے. تو میں طالب علم سے کہوں گا کہ وہ جو ہے اس میں پڑھیں, سیکھیں, اپنا اہل ثابت کریں, اپنا علم مسلسل پڑھائیں, اور ساتھ اس کو عملی طور پر بھی اس کو دیکھیں. تو اس کے بغیر عملی طور پہ اگر نہیں ہے تو اس کی افادیت کچھ بھی نہیں ہوگی. تو ڈگری بھی چاہیے, ساتھ آپ کو علم بھی چاہیے, اور علم یا مطالعے سے آئے گا, علم یا تجربے سے آئے گا, یا مشاہدے سے آئے گا. تو آپ جو بھی طریقے تینوں اختیار کریں, تجربہ کریں, مشاہدہ کریں, مطالعہ کریں, علم آئے گا. جب علم آ جائے گا تو بنیادی شرط تو پوری ہے, آپ کے پاس ڈگری ہے, پھر آپ کامیاب ہو. اور میں اس معاملے پہ سمجھتا ہوں کہ مولوی محبوب الحق, جن کا وہ آپ کو یاد ہوگا 5 سالہ منصوبے جو 1960 کی بات ہے غالباً, جب انہوں نے بنائے تھے, تو نہیں وہ تو ساؤتھ بعد میں آئے. کوریا نے, ہاں نہیں, وہ مولوی محبوب الحق کے وہ جو انہوں نے اکنامک ریفارمز پہ کام کیا تھا, وہ میں پڑھ رہا تھا, تو وہ کوریا نے اپنائے تھے شاید غالباً, ہمارے سے ہی کچھ لے کر. ایوب خان کے اس سے پہلے ہم نے اختیار کی تھے 5 سالہ منصوبے. دوسرا منصوبہ 55 سے 60 تک, اور پھر 60 سے 65 تک بہت کامیاب گیا تھا ایوب خان کے دور میں, دوسرا منصوبہ. تو کوریا والوں نے ہم سے اس کے آؤٹ لائن, ہماری کاپی ہم سے لی, انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہمیں, وہ دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے. اور اس کے اندر یہ عمیر کا جو سوال ہے کہ اس کے اندر انڈسٹریز کے اندر سکلز پہ اور اس چیزوں میں فوکس کرنا پڑا تھا, انہوں نے ساتھ ہی جزاک اللہ بھی لکھا ہے, یعنی کہ شکریہ بھی ادا کیا ہے. تو آئی ہوپ عمیر آپ کا کوشچن آنسر ہے. عبداللہ نے ایک کوشچن کیا ہے جی, وہ بڑے پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اکنامسٹ جو ہیں دنیا میں وہ آج کل کی سچویشن میں بڑے پریشان ہیں. امریکہ نے ایک ورسٹ آئل کرائسس شیئر کیا ہے, یعنی کہ پرسوں ٹیکنیکل زبان میں, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنیکل زبان میں تیل خریدنے پہ آپ کو پیسے مل رہے تھے, یعنی کہ تیل اٹھانے پہ امریکن کمپنیز کرائسس میں گئیں, اور جتنا کرنسی کو ہم فالو کر رہے تھے, پاکستانی کرنسی ڈی ویلیو ہونے کے ساتھ ساتھ امریکن کرنسی بھی ڈی ویلیو ہوئی, یوز ڈالرز بھی ڈی ویلیو ہوا پاکستانی کرنسی کے اگینسٹ. اچھا, تو تھوڑا سا اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ دس از گوئنگ ٹو امپیکٹ دا اکانومی آف پاکستان. پاکستان کی اکانومی پہ کیا اثر ہوگا, لوگ بے روزگار ہوں گے؟ دیکھیں, ہمیں اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب اس وقت دیکھیں, پیٹرول جو ہے کیونکہ ڈیمانڈ نہیں ہے, وہ بہت نچلی سطح پہ آیا. اس کا اب عام طور تک فائدہ پہنچنا چاہیے, قیمتیں کم کر دینی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے پیٹرول کی امپورٹ کم کر دی ہے کیونکہ ہمیں ضرورت نہیں.
بلکہ ہمیں پیٹرول کا ذخیرہ کر لینا چاہیے کہ سستا پیٹرول مل رہا ہے، جب وہ مل رہا ہے تو ہم جس طریقے سے بھی جو ہے اس کو سٹاک کریں تاکہ ہمیں اس کا بعد میں جو ہے فائدہ پہنچ سکے، بالکل ایسے ہی جیسے 1954-55 میں یا اس وقت جب ہماری کرنسی کو ڈی ویلیو کرنے کو کہا گیا، ہماری پرسن کپاس خریدنے سے انکار کر دیا انڈیا نے کہ آپ سستی دیں، ہم نے کہا ہم نہیں دیں گے، تو انہوں نے نہیں خریدی، تو بحران پیدا ہو گیا۔ ہم نے نیشنل بینک قائم کیا، لوگوں سے کہا کہ آپ قرضہ دے کر یہ خرید لیں، پرسن اور کاٹن کا ہم نے سٹاک کر لیا، بعد میں قیمتیں بڑھ گئیں جنگ کوریا کی وجہ سے، اور ہمیں بے انتہا فائدہ اس کا پہنچا۔ تو اب اس میں بعض چیزیں مجبوراً سستی ہو گئی ہیں جیسے پیٹرول یا اور چیزیں ہیں، تو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے کہ بعد میں پھر قیمتوں میں تبدیلی آئے گی۔ تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا فائدہ کیسے پہنچ سکتا ہے، کون سی پالیسیاں اس وقت چلیں گی۔ یہ ہمارے ماہرین معاشیات کا کام ہے کہ وہ اس پر توجہ دیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ماہرین معاشیات ابھی اس پہ توجہ نہیں دے رہے۔ شارٹ ٹرم پالیسیز ہیں، لانگ ٹرم پر جو ہے ہمیں اس میں سوچنے کی ضرورت ہے اس میں۔ تو یہ اس کا فائدہ اچھا اٹھانے کے لیے بنائیں پالیسیاں۔ اچھا، بڑی رائٹ اپروچ ہے کہ میرا پوائنٹ آف ویو اس میں یہ تھا کہ اپرچونیٹی کا بھی موقع اپرچونسٹک بنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ویسا ٹائم ہے کہ جس دوران اگر کوئی شخص یا سرمایہ دار اگر انویسٹمنٹ کر کے کوئی فیکٹری لگاتا ہے، تو آج کل حالات مطلب بہت سارے لوگ اس کو اپرچونیٹی کے طور پہ بھی دیکھیں گے، میڈیکل کی فیلڈ کے اندر آپ کام کر سکیں۔ اسحاق بلوچ صاحب کا سوال ہے کہ آن لائن تعلیم کے نظام میں شہری طلبہ تو مستفید ہو رہے ہیں، جبکہ دیہی علاقوں میں عموماً انٹرنیٹ کی سروس ہی نہیں ہوتی، تو وہ بیچارے بغیر کچھ پڑھ ہی نہیں پاتے۔ اس پر کیا کہیں گے کہ یہ تو آن لائن تعلیمی نظام اس کا مطلب فیل ہو گیا؟ نہیں، صاحب نے سوال صحیح اٹھایا۔ ابھی کیونکہ ہمارے یہاں یہ سہولتیں سب جگہ نہیں پہنچی ہوئی، اور اس میں شہر میں بھی آپ 100% نہیں کہہ سکتے کہ تمام طالب علم جو پڑھ رہے ہیں، جو آپ سمجھ لیں مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں کہ ملتان میں یا لاہور میں رہتے ہیں، وہ 100% طلبہ کے پاس یہ سہولت ہے ہر گھر میں، یا وہ طریقہ کار جانتے ہیں، وہاں بھی نہیں ہے، اور دیہات میں تو ہے ہی نہیں۔ کئی جگہ سہولتیں دینے کی بڑی کوشش کی گئی تھی، بجلی نہیں ہے بعض جگہ، نیٹ کا سسٹم نہیں ہے، تو آن لائن یہ سارے سہولتیں موجود نہیں ہیں۔ تو یہ ایک عارضی علاج تو ہو سکتا ہے ہمارے یہاں اس وقت، لیکن یہ کہ سب کے لیے ہم اسے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ گیپ نہ آئے۔ لیکن یہ ہے کہ تو بڑے بڑے ادارے میں دیکھ رہا ہوں ابھی ان سے نہیں ہے، یونیورسٹی لیول پہ تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں کسی حد تک، پرائمری لیول پر یا اور لیول پر بڑا مشکل ہے۔ اور ان کا بلوچ صاحب نے صحیح سوال اٹھایا ہے کہ اس میں جو ہے اس کا فائدہ سب جگہ نہیں پہنچے، لیکن یہ ہے کہ مجبوری ہے، مجبوری میں جتنا بھی فائدہ پہنچے اس کا حل یہ ہے کہ جو چینل چلا رہے ہیں، تعلیمی چینل جہاں سہولتیں موجود ہیں کہ وہ بیٹھ کر ٹی وی دیکھ سکتے ہوں، وہ لیکچر سنیں، ریڈیو پر دیا جائے، ایف ایم ریڈیو کو استعمال کیا جائے، وہاں وہ اسے ہم ایف ایم ریڈیو کو تعلیم کے لیے استعمال نہیں کر رہے، تو وہاں اس سے کہ کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچ جائے تاکہ جب ادارے کھلیں تو وہ مقصد جو ہے پورا ہو چکا ہو۔ اچھا، اس میں بڑا ایک اور پوائنٹ آف ویو میرا یہ بھی تھا کہ میری نالج میں یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کیبل ٹی وی چینل کے اوپر بھی ایک جو ہے وہ آغاز کیا ہے، کیبل کے اوپر بھی جو ہے وہ آغاز سٹارٹ کیا ہے، جس پہ چینل جو ہے وہ لانچ ہوا ہے، جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئی تھنک اٹس اے ویری ویلڈ کوسچن، لیکن اس سے ایک اور بات ہمیں یہ بھی پتہ لگتی ہے کہ آج کل موبائل فون کا استعمال بہت اہم ہو گیا۔ اب جی آپ یہ سوچیں کہ اس سے پہلے موبائل فون کا استعمال صرف فیس بک یا ان چیزوں میں تھا، لیکن اب لرننگ اور نالج اس چیز کے اوپر آ رہی ہے، اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ کہنا صحیح ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ آپ نے زندگی میں بہت سارے دور دیکھے ہوں گے جس میں وقت بدلا، جی آپ نے حالت جنگ بھی دیکھی، آپ نے مارشل اللہ بھی دیکھا، آپ نے مارشل اللہ پہ جو ہے آپ نے پولیس کو بھی فیس کیا، آپ نے اس قسم کے حالات بھی دیکھے ہوں گے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اب آپ پوسٹ کرونا ورلڈ جو ہے وہ کیا ہوگا، مطلب کرونا کے بعد کیا ہوگا؟ کبھی کیا کیا رہن سہن کا انداز بدلے گا، لوگ بدلیں گے، سوچ بدلے گی، کیا کہتے ہیں؟ لیکن وہ بدلنا چاہیے، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ابھی دیکھیے ہم نے حالات کے جبر کو ابھی تک قبول نہیں کیا جو کرونا سے پیدا ہوا ہے، تو اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے دوسرے لوگ تبدیلی لے آئے۔ امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ملکوں میں جو ہے سب کچھ ہوا، ہم نے قبول نہیں کیا، تو اسی لیے اقبال نے بہت پہلے کہا تھا وہاں بدلتا ہے لہجہ لہجہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ۔
کہ وہاں تو بڑی تبدیلی آتی ہے، ایک لمحے میں تبدیلی آتی ہے، یہاں پورا زمانہ وہی گزر جاتا ہے. تو ہمیں جو ہے تبدیلی کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے، لیکن تبدیلی پہلے اپنے اندر لائیں، ہم اپنے پھر اسے ارد گرد تبدیلی لائیں، اپنے خیالات تبدیل کریں. ہم پھر جب خیالات تبدیل ہوں گے تو پھر ہمارا عمل بھی تبدیل ہوگا اس کے مطابق. لیکن اگر ہم نے خیالات میں تبدیلی نہیں لائے، وہی جو بات پہلے جہاں ہوئی تھی کہ مثبت سوچ ہو، اس مثبت سوچ کو ہم استعمال کریں اور کہ ہم کیسے نمٹ سکتے ہیں، آئندہ حالات کیا ہوں گے. اب اچھے لوگ سوچ سکتے ہیں آئندہ بزنس کیا ہوگا. جیسے آج کل انویسٹمنٹ میڈیسن میں، میڈیکل کے شعبے میں کرنے کی ضرورت ہے، کہ آپ کہتے ہیں کہ کن چیزوں کی ضرورت ہے، کون سا سامان ہمیں تیار کرنے کی ضرورت ہے، کون سی فیکٹری لگا سکتے ہیں، تو فوری طور پر ہم اس طرف جو ہے توجہ دیں تو کام ہم کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ضرورت محسوس ہوگی وہ اندازہ لگانا چاہیے. تو وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو مستقبل یا آنے والا جو زمانہ ہوتا ہے اس کے بارے میں اندازے لگائیں، خواہ وہ سیاست میں ہو یا معیشت میں ہو یا ہمارے ارد گرد ہو. اگر ہم نہیں اندازہ لگا سکتے کل کیا ہوگا تو پھر جو ہے ہم اپنے آپ کو قسمت پہ چھوڑ دیتے ہیں. جو قسمت ہمیں بنا دے گی، جو نمٹے گی، وہ ہم ویسے ہی بن جائیں گے. صحیح. وی ہیو 8 minutes لیفٹ. تقریباً 8 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں آج کے سیشن کو کنکلوڈ کرنے کے لیے. احمد خان کا ایک سوال ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایگزامس آر ڈیلیڈ اینڈ سچویشن از انکلیئر. ہاؤ کین اسٹوڈنٹس ڈیل ود مینٹل پریشر ڈیورنگ دس ٹائم؟ کہتے ہیں ایگزامس کا کچھ پتہ نہیں کب ہوں گے، مینٹل پریشر کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ ویسے میرا اپنا خیال ہے کہ ایگزامس نہ ہونے کا تو پریشر ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایک بالکل ہی نہ ہو اس کا یقیناً پریشر ہے. تو مینٹل پریشر کو کس طرح ختم کیا جائے؟ نہیں دیکھیں، امتحان تو ہونا ہے، آپ اس کی تیاری کریں، جو بھی آپ نے پہلے پڑھا ہے اس کو تیار کر لیں. اس سے آگے اگر آپ تیار کر سکتے ہیں، آن لائن لیکچر بڑی کلاسوں میں، چھوٹی کلاسوں میں دیے جا رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں. جو کچھ دیا جا رہا ہے، جو ملتا ہے وہ تو لے لیں اور اس سے آگے کے لیے پھر کوشش کریں. لیکن جو مل رہا ہے ہم وہ لے نہیں رہے، اور جو ہے ہم آئندہ کے لیے جو ہے فکر مند ہو رہے ہیں. تو اس میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. اس کی فکر مندی کے لیے ہماری حکومتیں، ہمارے ماہرین وہی کافی ہیں. بچوں کو فکر کرنے کی عام لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. لیکن جو مل رہا ہے اسے لیں، وقت کو ضائع نہ کریں، اس وقت سے فائدہ اٹھائیں. یہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ہم اسے سو کر یا رو کر گزار دیں تو اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. ایک مثبت سوچ، وقت کا صحیح استعمال، اس کو فائدہ اٹھائیں، اپنا نالج بڑھائیں اور دیکھیے کہ کون سی ویکنس ہے اس کو دور کریں. اور میرے نزدیک طالب علموں میں ویکنس ہوتی ہے بولنے کی اور لکھنے کی. وہ ان صلاحیتوں کو دوبارہ جو ہے حاصل کریں، کوشش کریں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. صحیح. ڈاکٹر صاحب، اسد کا ایک سوال ہے، واٹ آر دا فنڈامنٹلز جو ریسرچ بیسڈ ایجوکیشن پاکستان میں پروموٹ کرنے کے لیے، انوویٹیو اور ریسرچ بیسڈ ایجوکیشن پاکستان میں پروموٹ کی جائے، تو what do you suggest کہ what is the way forward for it؟ کوسچنز بہت سارے آ رہے ہیں، وقت کم ہے تو اس کا ذرا مختصر سے جواب دیجیے. بس یہ ہے کہ ہمارے یہاں ریسرچ جو ہے اس پہ توجہ کم رہی ہے، لیکن ریسرچ جو ہے وہ ہونی چاہیے جس کا فائدہ لوگوں کو پہنچے. ہمارے ہاں جتنی ریسرچ ہوتی ہے یا لازمی مقالے لکھے جاتے ہیں وہ لائبریریوں کی زینت بن جاتے ہیں. ان کو استعمال ہونا چاہیے. اگر وہ سوشل سائنسز میں ہیں تو ایسے ٹاپک لیں جس سے معاشرے کو فائدہ پہنچے اور انہیں شائع کیا جائے. اگر وہ سائنس کے شعبے میں ہیں تو ایسی چیزیں بنائیں اور اس کو استعمال کریں اور اس سے انقلاب آئے معیشت میں اور انڈسٹری میں. لیکن دوسرے ملک تو فائدہ اٹھاتے ہیں، امریکہ، برطانیہ، دوسرے ملک میں. ہمارے ہاں ریسرچ جو ہے وہ نیڈ بیس نہیں ہو رہی بلکہ محض امتحان کا ایک ذریعہ پورا کرنے کے لیے ہو رہی ہے. تو ایسے موضوعات دیے جائیں جو عملی طور پر کام آئیں اور ریسرچ پبلش ہو، سب کے سامنے آئے. صحیح. اچھا، کوئک کوسچن نیکسٹ جو ہے وہ احسن داہر نے پٹ آن کی ہے. ان کا کہنا ہے what tips would you give to the businesses and entrepreneurs especially on the platform wall considering the current and post covid؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بزنس مین اور انٹرپرینور یعنی کہ جو ینگ لوگ ہیں جو ابھی نیا بزنس انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے، کوئی خاص پیغام آپ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے؟ دیکھیں، اب اس میں جو ہمارے آجر ہیں یا انٹرپرینور جنہیں کہا جاتا ہے یا جو نیا بزنس شروع کرتے ہیں، تو ایک بزنس شروع کرتے وقت جو ہے وہ دیکھیں کہ اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے اور آئندہ
برسوں میں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی، وہ بزنس شروع کریں۔ دوسرا یہ کہ بزنس میں راست بازی اور ایمانداری کو سامنے رکھیں، اور اس لحاظ سے کہ کس طریقے سے اس کی کاسٹ یا جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے، کس طرح اس کی قیمت کا فائدہ لوگوں کو پہنچ سکتا ہے، تو وہ چیز، اور پھر وہ پائیدار ہو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں منافع کما لیا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بزنس میں ایمانداری، راست بازی، محنت اور دیانت، اور اندازہ لگانا کہ لوگوں کی ضرورت کیا ہے، تو پھر اس میں ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر بغیر اندازہ لگائے محض بھیڑ چال کے طور پہ ہم کاروبار شروع کر دیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ دوسروں سے اپنے آپ کو مختلف بنائیے، جب مختلف بنائیں گے تو آپ کامیاب ہوں۔ اچھا، اس کا بہت اچھا جواب دیا ہے ڈاکٹر صاحب، اور میں احسن آپ کو بھی ایک انپوٹ ضرور دوں گا۔ when I started business، کہ میرا ایک انپوٹ ہے کہ ہمیشہ یہ ضرور اسٹڈی کریں کہ میں نے یہ بات سوچا کہ کوئی آئیڈیا جو ذہن میں آیا کچھ آیا، وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں امپلیمنٹ ہوا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو اسٹڈی کریں، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، وہ کیسا تھا، کس طرح کس انداز کا کیا، اور آپ اس میں کیا تبدیلی لا سکتے ہیں، کہ کیا اس کے اندر تبدیلی کا عنصر پیدا کر سکتے ہیں۔ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس آخری 2-3 منٹ بچے ہیں، تو آج کوئی اچھی سی کتاب، کیونکہ لوگ بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں، آپ نے اس دوران کوئی کتب بینی کی ہو پچھلے 2-3 دنوں میں، کہ لوگوں کو ایک اچھی سی کتاب کو ریفر کریں، جو لوگ کتاب کو پڑھنا چاہیں، تو کون سی کتاب آج جو ہے آپ ریفر کریں گے؟ دیکھیں، اب کتابیں تو بہت ساری مارکیٹ میں آتی ہیں، اپنے ذوق کے مطابق پڑھیے۔ آج کل لوگ پریشان زیادہ ہوتے ہیں تو ڈیل کارنیگی کی کتاب پڑھیے کہ پریشان ہونا چھوڑیے، جینا شروع کیجیے۔ تو بہت پرانی کتاب ہے، ہم اپنے طالب علم کے دور سے پڑھتے آ رہے ہیں، اس کی افادیت کم نہیں ہوئی، اسے پڑھیے۔ میٹھے بول میں جادو ہے، وہ پڑھیے، کہ ہمارے ہاں میٹھا بول ذرا کم بولا جاتا ہے، تو ان چیزوں کو پڑھیے۔ دوسرا یہ کہ جو ہم بزنس کرتے ہیں اپنا نالج بڑھائیں، اساتذہ ہیں تو اپنا نالج بڑھائیں، نئے طریقہ کار دیکھیے کس طریقے سے وہ تعلیم دے سکتے ہیں۔ آج وہ اساتذہ بڑے کامیاب ہیں جو نیٹ کو استعمال کر کے اپنے لیکچر آن لائن دے رہے ہیں۔ جو اس علم کو نہیں جانتے، وقت کے ساتھ ان تبدیلی نہیں کی، انہیں شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں، ایسا کتابیں پڑھیں، دیکھیں، طلبہ بھی وہ چیز پڑھیں۔ بعض کو لینگویج سیکھنے کا شوق ہے، وہ لینگویج تو آن لائن بھی اب سیکھ لیتے ہیں، تو وہ سیکھیے اس میں، تاکہ آپ اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر سکیں۔ کچھ لکھنے کی صلاحیت ہے تو لکھ سکیں، لیکن آپ کی توجہ چاہیے اس سے چیز سے، آپ کو واقف ہونا چاہیے۔ جو اصل ٹاپک شروع میں مجھے کہا گیا تھا وہ عشق، اپنے اس پیشے سے عشق کیجیے، اس سے جو ہے محبت کیجیے، اس میں جتنا زیادہ آپ ڈوبیں گے اتنا ہی زیادہ جو ہے آپ کامیاب ہوں گے۔ جو بھی پروفیشن اختیار کریں، جو بھی عادت اختیار کریں، تو اس میں ایک لگن ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، وہ چاہنے کا اور اس میں آگے بڑھنے کا، اس میں محبت کا، تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے اس میں، خواہ کوئی بھی اچھا، پروفیشن ہے۔ عشق کریں تو ایک بڑا اہم سوال طوبہ ملک نے ڈالا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عشق حقیقی اور عشق مجازی میں کیا فرق ہے؟ آج تک دیکھیے، یہ سمجھ نہیں آیا، اس کو ایکسپلین کریں۔ نہیں، عشق تو ایک درجے ہوتے ہیں، چاہت ہوتی ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جب ہم عملی زندگی میں ہوتے ہیں، عشق جو ہے انسان کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ چاہنا اور چاہے جانا یہ انسان کی ایک ضرورت ہوتی ہے، فطری ضرورت ہوتی ہے، اور یہ عشق انسانی زندگی میں ایسا ہی ہے جیسے چاند، ستارے یا سورج کے لیے جو ہے کشش ثقل جو ہے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں یہ جذبہ ہمیں آگے بڑھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر ہم دنیاوی عشق کرتے ہیں، کسی دوسرے شخص کو چاہتے ہیں، وہ بنیاد ہوتی ہے عشق حقیقی تو اللہ تعالیٰ سے عشق، لیکن یہ ہے کہ عشق کا حال ہی یہ کہتا ہے کہ عشق ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور تمام عمر آدمی عشق کرتا ہے، لیکن اس کے آبجیکٹو، اس کے مقصد بدلتے رہتے ہیں۔ مثلا بچپن میں اگر آپ بچے کا جائزہ لیں، اسے محبت یا عشق کس سے ہوگا؟ اپنے ارد گرد، اپنے والدین سے ہوگا۔ اپنے بڑی عمر ہوگی، لڑکپن میں ہم جولیوں سے ہوگا۔ جب آدمی جوان ہوتا ہے تو مخالف جنس سے عشق ہو جاتا ہے اس میں، اور جب آدمی پختگی کو پہنچتا ہے تو وہ سب یہ چیزیں بھول جاتا ہے، جسے آپ عشق مجازی کہتے ہیں۔ پھر اسے اپنے مقصد سے عشق ہوتا ہے، اپنے کیریئر سے عشق ہو جاتا ہے، اپنی قوم سے عشق ہوتا ہے، وہ پختگی کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اسی طرح جب آخری عمر میں پہنچتا ہے
تو بعض اوقات وہ عشق جو ہے وہ مذہب کی طرف ہو جاتا ہے، اللہ اور یہ سب چیزیں، ان سے عشق ہو جاتا ہے، خدمت خلق سے عشق ہو جاتا ہے، تو عشق کا جذبہ تو ساری عمر ساتھ چلتا ہے، اس کے سٹیپس جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ تو پسندیدگی، چاہت، رجحان، لگاؤ، جھکاؤ، یہ پہلی سٹیجز ہیں۔ پھر محبت کے بعد عشق، اور عشق جب بہت بڑھ جائے تو وہ جنون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے اس مرحلے تک بہت کم لوگ پہنچتے ہیں، لیکن میں یہ نوجوانوں کو کہوں گا اپنے مقصد سے عشق رکھیں، اپنے کیریئر سے عشق رکھیں۔ آپ کے لیے میرا مقصد قوم کی خدمت ہے، میرا مقصد اپنے ملک اور قوم کے لیے فلاں کام کرنا میں چاہتا ہوں، میرا مقصد ایک اعلیٰ اپنا کیریئر بنانا ہے، میں ایک ایماندار راست بار تاجر بننا چاہتا ہوں، صنعت کار بننا چاہتا ہوں، خدمت خلق کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا عشق میں ڈوب کر کام کیجئے تو آپ کو ایک مزہ جو ہے محسوس ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس جذبے سے عاری ہیں اور اسے ہم دنیاوی عشق سمجھ لیں تو دنیا سے محبت جو ہے وہ پائیدار نہیں رہتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جسم سے محبت نہ ہو، روح سے محبت کیجیے، تو وہ آپ جو ہے روح سے آپ محبت کریں گے، روح پائیدار ہے، جسم فنا ہونے والا ہے، تو عشق کا جذبہ جو ہے پھر اسے ہم صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے، ہم کریں گے تو پھر جو ہے اس مقصد کو پالیں گے۔ صحیح، ونڈرفل جی۔ ڈاکٹر صاحب آئی وڈ لائک ٹو تھینک یو، ہمارا دوسرا سیشن بڑا اچھا زبردست رہا، لائیو تھا، انٹریکٹیو تھا، بہت سارے کوسچنس ہوئے۔ دوز ہو وانٹ ٹو آسک اینی کوسچنس ڈراپ ان میسج، آنے والے عرصے میں بھی ہم سیشنز کرتے رہیں گے اور ایوالو کی سیریز کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، انشاءاللہ نیکسٹ سیشنز میں ہماری ملاقات جو ہے وہ دوبارہ ہوگی۔ بہت اچھا مجھے لگا، بہت اچھے سوال نوجوانوں نے کیے، میں سب کا ممنون ہوں۔ اچھی بات ہے، انہیں سوال کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، پوچھیں جو ذہن میں آتا ہے، یہ نہ سوچیں کہ غلط ہوگا یا صحیح ہوگا، اس سے کوئی نہ کوئی نقطہ نکل آتا ہے تو اس سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو سوال کرنے کی عادت ڈالیے، پوچھیے، اس میں اپنا نالج بڑھائیے یا اپنا نالج دیجیے۔ بعض اوقات ایسے سوال ہوتے ہیں کہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں ٹیلنٹس موجود ہے نوجوانوں میں بالخصوص، تو اس لحاظ سے اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو میں ممنون شکر گزار ہوں کہ اس نشست کا اہتمام کیا گیا اور مجھے بھی بہت اچھا لگا، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ جی فار ایوری بڈی ہو واز واچنگ، اٹ واز اے ویری انٹریکٹیو سیشن اور بہت سارے سوال ہوئے۔ وی ول بی بیک ود مور سیشنز، تھینک یو ایوری ون، بہت شکریہ، ول کیچ اپ سون۔